बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की हमने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इसी की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी रमज़ान की लेक्चर की सीरीज खैर ऑफियत से चल रही है। आप लोग इसे सुन भी रहे हैं, दूसरों को भी सुनवा रहे हैं। आपके सवालात बहुत अच्छे हैं, आप अपने पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी कामयाबी है और यही हमारा मकसद भी था। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के 2 अशरे मुकम्मल होने पर हैं। हम देखते हैं कि आज हम किस मौजू को बोलना चाहिए है। छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी आपसे कमिटमेंट थी वो हम या दोहरा लेते हैं। आपने पूछा था कि फ़र्ज़ किसे कहते हैं, तो ये रिसर्च आर्टिकल मेरा ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। फ़र्ज़ के बारे में है कि फ़र्ज़ वो है जो दलील कतई से साबित हो, इसमें कोई शुबा ना हो, जैसे 5 नमाजें, ज़कात, रोज़ा, हज वगैरह। फ़र्ज़ का शरई हुक्म ये है कि वो एतकादी और अमली दोनों तरह से लाजिम है। बस जो कोई इसका इनकार कर दे वो काफिर होगा, और जब इसे तर्क करेगा यानी सिर्फ अमल ना करे, ईमान तो है लेकिन अमल ना करे, वो शख्स फासिक कहलाएगा। ये तो हो गया फ़र्ज़। फिर आ जाता है वाजिब। वाजिब फ़र्ज़ से कमतर दर्जा है, यानी जो दलील ज़नी शुबे से साबित हो लेकिन दलील कतई कामिल से साबित ना हो। जैसे खबर वाहिद के जिससे कुर्बानी का वजूद साबित है, तो ये फ़ैले वाजिब है। इसका शरई हुक्म ये है कि यह अमलन तो लाजिम हो और एतकादन ना हो। इसका मुनकर शुबे की गुंजाइश की वजह से काफिर ना होगा, यानी आग का अजाब ना दिया जाएगा, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम होगा। वाजिब हो गया। सुन्नत लफ्जी मायने इसके हैं तरीका, रास्ता, तर्ज अमल। सुन्नत से मुराद वो अहकाम है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर एक कानून साजी सादिर है। इसका ताल्लुक अल्लाह पाक के कलाम से है, क्योंकि सुन्नत कलाम खुदाबंदी की वजाहत करती है। सुन्नत भी अल्लाह ताला की वही है। सुन्नत की 2 मशहूर अक़साम है। सुन्नत मौक़दा वो शरई अमल जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरार से किया हो, लेकिन कोई भी दलील उसे वाजिब साबित ना करती है। जैसे फजर की 2 रकअत सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा। सुन्नत गैर मौक़दा। सुन्नत गैर मौक़दा वो अमल जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरार से ना किया हो, लिहाजा वो सुन्नत के सही होने के एतबार से कतई और यकीनी ना हो। अलबत्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको रवायत करने वाले की तरफ इसकी निस्बत सही और कतई और यकीनी। ये हो गया सुन्नत गैर मौक़दा। हराम। हराम फ़र्ज़ के मुकाबिल है या मुतज़ाद है या फिर उलट है। इसके मुर्तकिब को आग का अज़ाब होगा और बचने वाला मुस्तहिक़ सवाब होता है। जैसे औरत का मर्दों की इमामत करना हराम है, जैसे ज़ना करना हराम है। मकरूह तहरीमी। जिस तरह हराम फ़र्ज़ के मुकाबिल है, इसी तरह मकरूह तहरीमी वाजिब और सुन्नत मौक़दा के मुकाबिल है, मुताज़ाद है या फिर उलट है और हराम से ज़्यादा करीब है। जैसे औरत का औरतों की इमामत फ़र्ज़ नमाज की मकरूह तहरीमी है, इसके करने वाला काबिल सज़ा हुआ अगरचे मुनकिर काफिर ना होगा। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है मैंने। हराम उसको कहेंगे जिसकी दलील कतई हो, जिसकी दलील ज़नी हो, उसे मकरूह तहरीमी कहेंगे। मुबाह वो है जिसके सिलसिले में शरीयत करने और ना करने का इख्तियार दे। करने और ना करने पर ना तो मदा होगी ना ही मुज़म्मत, इसे हलाल कहा जाता है। जैसे मर्दों का अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, तक़रीरात, पैदाइशी इक्तिसाबी औसाफ का नाम हदीस है। हदीस कौली जिस रवायत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बयान हुआ है, इसे हदीस कौली कहा जाता है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सही बुखारी।
حدیث فعلی، جس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان ہوا ہو اسے حدیث فعلی کہتی ہیں۔ مثلا وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث تقریری، حدیث تقریری سے مراد وہ حالات، واقعات اور اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عمل کو کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ مثلا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غسل واجب تھا، وہ بیمار تھے اور نہانے سے بیماری میں اضافے کا خدشہ تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیمم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں فرمان الہی بیان کیا ہو۔ حدیث قدسی میں فرمان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جبکہ عام احادیث میں الفاظ و مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، صحیح مسلم۔ حدیث مرفوع، ایسی حدیث جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے۔ مثال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، صحیح بخاری۔ حدیث موقوف، جس کی سند صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جائے۔ مثال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف فرمایا کرتے، صحیح بخاری۔ حدیث مکتوب، ایسی حدیث جس کی سند کسی تابع جس نے صحابہ کو دیکھا ہو تک ختم ہو جائے۔ مثلا حضرت مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آدمی کے لیے اتنا ہی علم کافی ہے جس سے خوف خدا پیدا ہو۔ حدیث متواتر، ایسی حدیث جس کی سند میں راویوں کی تعداد ہر دور میں اتنی زیادہ رہی ہو کہ ان راویوں کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو، اور یہ تعداد ہر مرحلے پر 3 راویوں سے زیادہ ہو۔ حدیث مشہور، ایسی حدیث جس کی سند میں کسی مرحلہ وار راویوں کی تعداد 3 تک رہ جائے۔ حدیث عزیز، ایسی حدیث جس کی سند میں کسی مرحلے پر راویوں کی تعداد 2 رہ جائے۔ حدیث غریب، اگر کسی مرحلے پر راوی اکیلا ہی رہ جائے تو اس روایت کو حدیث غریب کہا جاتا ہے۔ یہ تو وہ کچھ ریسرچ سے ریلیٹڈ ڈیفینیشن تھی میری، کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ادھر ریسرچ کی عادت ہی نہیں ہے، پہلے تو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اگر اللہ اللہ کر کے کوئی پڑھ ہی لیتا ہے تو اس میں تحقیق والا عنصر تو شامل ہی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ چیز میں نے آپ کو بول دی۔ آپ جس بھی حضرت کے پاس جاتے ہیں، جو بھی آپ کے امیر ہیں، آپ ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو ضرور پرکھ لیجئے گا۔ اچھا، میں جو اس سے آگے لے کے چلتا ہوں وہ یہ والی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے عام معاملات میں بھی یہی کیٹیگریز رکھنی چاہیے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی اور آپ نے دیکھا فرض پہ کتنی زیادہ انٹینسٹی سے زور دیا گیا، کرنے کے اتنا ہی اجر ہے، نہ کرنے کی سزا بھی ویسے ہی ہے، اس سے کم تر درجہ واجب ہو گیا، اس سے کم آ جائیں کم تر درجے پر جو نیچے آ جاتے ہیں سنت ہو گئی، پھر نوافل ہو گئے، مستحب ہو گیا، مباح ہو گیا، یہ ساری چیزیں۔ عام معاملات کو بھی ہمیں اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے، جیسے عام طور پہ میاں بیوی اکثر ہمارے پاس آتے ہیں تو میاں کی شکایت ہوتی ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو اس وقت کھانا پکنا شروع ہوتا ہے۔ اب ان کی زوجہ سے بات کی جاتی ہے کہ ہاں بیٹے جی آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، تو کہتے ہیں جی کھڑکیاں دروازے صاف کر رہی تھی، یا پھر گارڈن کو پانی دے رہی تھی۔ اب دیکھیں، جس موقع پر کھانا دینا ضروری ہے، وقت ہے کھانے کا، تو اس کا مطلب ہے آپ پر واجب ہے یہ والا کھانا، اور یہ واجب میں حقوق العباد کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ وہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ایک اچھا عمل ہے، ایک نفلی عمل ہے، صحیح ہے، بہتر ہے۔ اسی طرح بچے کی تعلیم و تربیت ابتدائی عمر میں واجب کے زمرے میں آ جاتا ہے،
بلوغت پہ شادی واجب کے زمرے میں آ جاتی ہے. اسی طرح کوئی بھوکا ہو، بھوکے کو آپ نئے کپڑے لے کے دے رہی ہوں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھا عمل تو ہے آپ کا، لیکن واجب تو یہ ہے کہ اس کو کھانا دیا جائے. اب یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. جیسے رمضان ہے، رمضان میں مسائل رمضان سے متعلق جو ہیں وہ تو سیکھنا واجب ہو گیا. بھائی ابھی رمضان میں بقرعید کے مسائل سیکھنے بیٹھ جائیں، ایسا تو نہیں ہے. اسی طرح گھروں میں جو دین کی تعلیم ہے وہ بہت کم رہتی جا رہی ہے، تو ہر شخص پر یہ واجب ہو گیا کہ وہ گھر والوں کو دین کی تعلیم بھی دے. مسائل خود بھی سیکھے، کسی بھی بزرگ کے پاس بیٹھے اور مسائل خود بھی سیکھے اور گھر والوں کو بھی مسائل سکھائے. عام عام سی باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی. زکوٰۃ کے معاملات پہ کتنا کنفیوژن ہے. ایون غسل کے معاملات میں میں نے دیکھا ہے خواتین و حضرات کو، ان کے اپنی اولادیں ہوئی بھی ہوتی ہیں، ان کو نہیں اس طرح سے پتہ ہوتا جو شرعی حکم ہے. صحیح ہے، یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی کن احکامات کی وجہ سے آپ دین سے خارج ہو جاتے ہیں، کن احکامات کی وجہ سے تجدید نکاح ہو جاتا ہے. تو یہ سارے علوم کا حاصل کرنا موقع کی مناسبت سے واجب ہوتا چلا جائے گا. تو اس میں جیسے جیسے آپ کے کوسچنز آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بقیہ ہمارے 9 سے 10 دن رہ گئے ہیں اس میں جواب دیتا رہوں گا. میں آج کے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں. آج کا موضوع میں نے لیا ہے تھیوری آف ہیپینس. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور ابھی تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کسی موقع پر یہیں پر ہماری بات ہو چکی ہے کہ زندگی، موت، حسن، اولاد، رزق یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے. اگر سجدہ کریں گے تو یہ بھی بدلی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بقیہ پوری جو زندگی ہے وہ پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ ہے. جیسا آپ کرو گے ویسا ہی ہوگا. اب خوشی اور غمی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ نے برین کی اسٹیٹ جو ہے وہ شر والی بنائی ہوئی ہے، برین کی اسٹیٹ آپ نے حاسد والی بنائی ہوئی ہے، آپ دوسروں کے علم کو دیکھ کے حسد کھاتے ہیں، دوسروں کے کپڑوں کو دیکھ کے حسد کھاتے ہیں، دوسروں کے رتبے کو دیکھ کے حسد کھاتے ہیں، تو آپ کو خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ بہت پرانی ایک مثال بنی ہوئی ہے. آپ آدھا کپ پانی اگر آپ کو ملے تو آپ دوسرے کی صرف گلاس کی رنگت کو دیکھ کر حسد کھانا شروع کر دیں. ارے بھئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو آدھا کپ مل گیا. کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے چائے کے کپ سے خوش ہونا بھی آنا چاہیے. ہم نے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کیا کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو صبر و شکر کر کے استعمال کریں، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے وہ اڑنے میں ہو، چاہے وہ پہننے میں ہو، چاہے وہ سواری کے زمرے میں ہو. تو آپ کو وہی چیزیں اطمینان دینا شروع کر دیتی ہیں. اسی کے بجائے 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے ایک دفعہ ٹائلز لگ رہی تھی تو ٹھیکیدار صاحب لیٹ ہو گئے. میں نے کہا لیٹ کیوں ہو گیا؟ کہتے ہیں سر بس اللہ کا ایک عذاب دیکھ کے آ رہا. میں نے کہا اللہ خیر کرے، بتائیں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ اس میں جو تھا آپ کا، ہم ایک گھر میں ٹائلیں لگائی ہم نے. وہ ٹائلیں ان کے صاحب نے، مرد جو تھے انہوں نے باہر سے منگوائی تھی، غالباً اٹالی سے یا کہیں اور سے منگوائی تھی. فائنل ہو گئی، رگڑائی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. ہم اپنے پیسے لینے کے لیے گئے، تھوڑے سے بچے ہوئے تھے. تو اسی دن ان کی مسز سنگاپور سے آئی. وہ کہتی ہیں یہ تو ہمیں بالکل پسند نہیں آ رہی، اور کہتے ہیں کہ اگلے ہی دن، ایک دفعہ بھی وہ اس گھر میں نہیں گیا، اور اگلے ہی دن وہ ساری ٹائلیں توڑ دی اور اب کہیں اور سے منگوائی. برین کی نفسیاتی اسٹیٹ دیکھیں. خوشی اور غمی کا تعلق آپ کے اپنے آپ سے ہے. آپ اپنے برین کی اسٹیٹ میں اگر خوشی کی چیزیں ڈال لیں گے، یعنی شکر والی، صبر والی، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کو ہر چیز میں خوشی حاصل ہو رہی ہوگی. جیسے سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے تو اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے
راہ راست دکھا دیتا ہے. تو ان لوگوں پر افسوس کر کے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان غم میں نہ گھلے. بے شک جو کوئی یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا بوتیک تھا تاریخ روڈ پہ، تو کہتے تھے جو سب سے بیہودہ الٹا سیدھا تھا جوکروں والا ڈیزائن ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ بکتا تھا. اب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے خوشنما کر رکھا، برین کی اسٹیٹ یہ بنا دی. تو وہ ایسا عمل دوسروں کو بتاتے بھی ہیں، اپنی تصویریں لگا رہے ہیں مختلف سوشل نیٹ ورک پر، حالانکہ یہ افسوس کرنے والی چیزیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ رہے، بتا رہے ہیں ارے روزہ تو صرف غریب لوگوں کے لیے تھا اللہ معاف کرے. شراب پی رہے ہیں. ایسے ساتھی بھی ہیں ہمارے، ان کی ابھی شادی کا سلسلہ تھا تو کہتے ابھی نہیں کر رہے. میں نے کہا کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے میری تنخواہ سے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ. برین کی اسٹیٹ دیکھیں بھائی، ان کی 10 لاکھ ہو جائے گی تب بھی وہ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے. تو خوشی اور غمی کا تعلق برین کی اسٹیٹ سے. آپ نے سنا ہوگا، بہت جگہ پہ سنا ہوگا کہ میوزک روح کی غذا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہاں بیمار روح کی. صحیح ہوگی. اب آپ نے اگر اپنی برین کی اسٹیٹ کو یہ چیز کر لی، جیسے ہمارے پاس ایسے بھی کئی کیسز ہے لڑکے اور لڑکیوں کے کہ وہ برہنہ سوتے ہیں. برہنہ آپ کو پتہ ہے کون سوتا ہے؟ جانور سوتے ہیں. صحیح ہوگی. اب کیا ہے کہ ان کی برین کی اسٹیٹ کتنی نیگیٹو بن گئی کہ وہ برہنہ سو رہے ہیں. یعنی کہ اب ان کا جیسے کل ہم نے کہا تھا کہ مرد مرد کی شادی اور عورت کی شادی ہو رہی ہے. برین کی اسٹیٹ دیکھیں خوشی کس سے حاصل کی جا رہی ہے. صحیح ہے. دلائی لاما کہتا ہے if you are rich you should also be aware that you are a human being and in this respect you are no different from the poor man. You need the richness of inner happiness and the happiness cannot be bought. خوشی جو ہے وہ خریدی نہیں جاتی، وہ بیسیکلی آپ کی ایک اسٹیٹ کا نام ہوتا ہے. آج صبح میرا ایک سیشن ہو رہا تھا تو اس میں ایک صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں ایک صاحب کو ایسا بھی جانتا تھا کہ جو اتنے مالدار تھے وہ کہتے تھے میری 7 پشتوں کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے. 8ویں پشت کمائے گی وہ بھی نہیں، 8ویں پشت سوچے گی کہ کیا اب ہمیں کمانا چاہیے. اور وہ خود کیا تھے؟ سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے کیونکہ اے سی تھے، الرجی تھی، کینسر ہوا تھا ان کو. آپ خود بتائیں کہ کیا اس پیسے میں خوشی تھی؟ پیسے میں خوشی ہے ہی نہیں. خوشی تو رب کی رضا میں ہے. صحیح ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا شیخ جو ساتھی تھے ان سے ایک قصہ منسلک ہے کہ وہ کسی جگہ جا رہے تھے، ان کا پیر جوتا جو سلیپر تھا وہ پھٹ گیا، اس زخمی ہو گیا پیر. تو انہوں نے کہا کہ کاش میرے پاس بھی نیا جوتا ہوتا. قریب سے کوئی فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اللہ نام صدا کی تو انہوں نے اس طرف دیکھا تو پتا چلا کہ اس کے تو پیر ہی نہیں ہے. تو توبہ کی. اب دیکھیں اللہ کی ہم کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے. آپ نے تو نہیں دیکھے ہوں گے چونکہ ہمارا ہیلتھ کنسلٹنسی سے بھی تعلق ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک یورین کیسی چیز ہے، یعنی کہ ہمیں گندا سے گند سی آتی ہے اور واش روم سے جب آتے ہیں. آپ کبھی دیکھیں کڈنی پیشنٹ کو سٹون جس کو اور اس کا یورین رک جائے، اس دن آپ شکر ادا کریں گے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم آرام سے یورین. اب ہارٹ پیشنٹ کو دیکھیں وہ 5 منٹ نہیں سو سکتا، سانس اکھڑ جاتی ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا نیند کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح شیخ سعدی نے اپنی ایک کسی کتاب میں لکھا کہ صبح میں اس کو ریڈ آؤٹ کر رہا تھا. میں مختصر کر کے قصہ بتاتا ہوں کہ ایک وزیر تھا، وہ بہت ہی جھوٹی باتیں کیا کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہ میں نے سمندروں میں سفر کیا ہوا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. بادشاہ ایک دن سمندر کے سفر پہ جا رہا تھا تو اس سے بھی ساتھ لے کے چلا گیا. تو وہ اس نے جب سمندر اتنا زیادہ دیکھا تو اس نے تو رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، مجھے واپس لے جاؤ، مجھے واپس لے جاؤ. بادشاہ نے حکم دیا باقاعدہ کہ خاموش ہو جاؤ. وہ پھر بھی خاموش نہ ہوا. تو بادشاہ نے بکیا وزیروں میں سے کہا کوئی ہے جو اسے خاموش کرا سکتا ہے؟ تو ایک وزیر نے کہا کہ اگر آپ مجھے روکیں نا تو میں اسے خاموش کرا سکتا ہوں. بادشاہ نے کرے. اس نے غلاموں سے کہا اٹھا کے اس کو پانی میں پھینک دو. بادشاہ کو برا تو لگا لیکن کہا کہ جب
زبان دے دی ہے کہ نہیں روکیں گے تو نہیں روکیں گے. وہ جب ڈوبنے لگے تو زور زور سے چیخا, انہوں نے دوبارہ غلاموں سے کہا جاؤ اسے لے کر آ جاؤ. وہ گیا اور اسے لے کر آ گئے. اب وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے؟ تو میں الفاظوں کو اسی طرح سے ادا کروں تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا. جس غلام نے پھکوایا تھا, جس وزیر نے پھکوایا تھا, اس نے کہا حضور نہ اسے ڈوبنے کے دکھ کا احساس تھا, نہ کشتی میں بیٹھنے کی سلامتی اور آرام کا خیال. یعنی جب تک ان چیزوں کا احساس نہیں ہوگا تو اہمیت کا احساس نہیں ہوگا. سلامتی کی قدر وہی جانتا ہے جو مصیبت میں گرفتار ہو. جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اسے سادہ غذا اچھی نہیں لگتی, لیکن بھوکے شخص کو خشک روٹی بھی مل جائے تو وہ مزے لے لے کر کھاتا ہے. ساحل سمندر میں ڈولنے والی کشتی کی نسبت بڑے آرام کی جگہ ہے, لیکن سمندر میں ڈوبنے والے انسان کے لیے کشتی سلامتی کا مقام رکھتی ہے. میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو ان کو کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں دی ہوئی تھی, لیکن اس میں اور جو ایک عام آدمی کے لیے عیاشی کے کھانے ہوں گے, لیکن ان کے مطلب کے شاید کوئی خوراک نہیں تھی, تو انہوں نے وہ سارا کھانا چھوڑ دیا. کہتے میں نے نہیں کھانا. تو دیکھیں یہ ہماری نفسیاتی بیماریوں کا جب میرا لیکچر آئے گا تو اس میں بتاؤں گا. یہ نفسیاتی اسٹیٹ ہوتی ہے, برین کی اسٹیٹ ہوتی ہے. اگر آپ صبر اور شکر والی اسٹیٹ بنا لیتے ہیں اپنی برین کی, اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی ایک ایک نعمت کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے, اور ہم نے اس نعمت کی اہمیت کا احساس لینے کے لیے اس شخص کی طرف نظر دوڑانی ہے جس میں وہ کمزوری ہو, تو ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر ہمیں 3 وقت کا کھانا ملتا ہے تو دیکھیں 2 وقت والے کو, 2 وقت کا ملتا ہے تو دیکھیں 1 وقت والے کو, اس کو دیکھیں جس کو کوئی بٹھا کے کھلا رہا ہوتا ہے, مجبور ہے, کوئی اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے, وہ کھا نہیں پاتا, آنکھیں صحیح ہوگی. تو میں ٹائم کی طرف دیکھتا ہوں تو بہت ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے, اللہ کمی بیشی کی معافی دے. الحمدللہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے جتنی تیزی سے آپ لوگوں میں یہ سب تبدیلیاں آ رہی ہیں, آپ اس کو بھی اپنائیں گے, اور آج کے لیکچر کے بعد آپ اپنی تمام چیزوں سے, جس جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے, اگر مال و متاع میں کمی بیشی ہے, رتبے میں کمی بیشی ہے, اگر آپ کی ضروریات کے لحاظ سے ضرورت, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے, اور خواہشات میں مریں گے تو خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. سمجھنے والا فارمولہ ہے اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں. اس لیے میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں, ایک تو میں نے کہا 90% بیماریاں سٹریس کی وجہ سے ہیں, اور وہ سٹریس کا تعلق ٹوٹل برین کی اس اسٹیٹ سے ہے کہ انہوں نے تھیوری آف ہیپینس ہے, اسٹیٹ آف ہیپینس جو رکھی ہوئی ہے وہ الوژن والی ہے, دھوکے والی ہے. جیسے نہیں, دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے کہا جاتا ہے, تو وہ دھوکے والی اسٹیٹ ہے. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں جو خوشی کی جائز اسٹیٹ ہے, حق والی اسٹیٹ ہے, وہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دماغ سے وہ ساری چیزیں جو اس اسٹیٹ کو بگاڑتی ہیں, حسد, غیبت, تکبر, اس طرح کی چیزوں سے نجات دلائے. طالب دعا, محتاج دعا. السلام علیکم.